अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं ख्वाजा मोती रहमान, प्रोग्राम कैरियर मैटर्स के साथ। सामीन और नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊं, आपसे गुजारिश है कि रिफा FM को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर लें। हमारे मुल्क के अंदर एक नया ट्रेंड है कि हमने मुल्क से बाहर जाना है फॉर जॉब्स या स्टडीज़ के लिए। तो आज मैंने अपने गेस्ट के साथ, जो कि डॉक्टर मूसा खान, जो कि करंटली रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में एज HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल से अपनी PhD की डिग्री भी की हुई है। इनका ट्रैवल एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने बाहर पढ़ा भी है। तो आज मैंने इनसे इन्हीं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर डिस्कशन की, मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात की कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने अवॉइड करना है बाहर जाके, जिसमें कल्चरल अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह की और सबसे इम्पोर्टेंटली कि हमने इन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड किस तरह करना है, व्हाट्स द राइट वे थ्रू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हियर द कन्वर्सेशन। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। और आज हमने जिस चीज़ पे बात करनी है वो हमारी यूथ के अंदर एक बड़ा हॉट टॉपिक है कि दे वांट टू मूव अब्रॉड इन सर्च फॉर जॉब्स एंड स्टडीज़। तो आज हम स्पेसिफिकली बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस बात को आगे लेके चलते हुए कि एक सबसे बड़ी डिबेट आती है कि बाहर जाएँ या ना जाएँ। तो ये एक आता है कि जी बाहर नहीं जाना चाहिए, जो बाहर जाके मेहनत करनी है वो आप अपने यहीं से कर लें। तो इस पे फिर आप क्या कह सकते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, इसके अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई है 200 मिलियन या इससे ज़्यादा है। तो ये हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि सब लोगों को इधर ही रोके कि इधर ही आप लोग फाइंड करें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ या काम करें। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे टैलेंटेड लोग बाहर जाएं, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कि जो आपकी मुल्क के अंदर जो टैलेंटेड लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग में है या किसी भी शोबे में अच्छे दिमाग होते हैं, यूजुअली उनको बाहर की दुनिया से अच्छी अट्रैक्शन मिलती है सैलरीज़ की फॉर्म में, एक्सटेंडेड लाइफ की फॉर्म में। तो लेफ़्ट कर जाते हैं और वो वहाँ पे अपनी अच्छी लाइफ के चक्कर में या अच्छे पैसों के चक्कर में अपने मुल्क को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। तो इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है या अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली लेकिन उसके अंदर हुब्बुल वतनी का एक जज्बा मौजूद है, वो एक डॉक्टर है या इंजीनियर है या किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक़ रखता है और वो चाहे कि उसको ऐसे कोई मसाइल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको खिदमत के जज्बे से इस मुल्क का खिदमत ज़रूर करना चाहिए। हाँ, वो लोग जो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जो कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इस सोसाइटी में फ़िट नहीं हो रहे हैं, या फिर उनको यहाँ पे उस लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो एक्सटेंडेड लाइफ गुजार सकें, तो उनके लिए पूरी दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। उनको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है, सही, उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किसी ऐसे मुल्क का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे वो जाके अपने जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करके अपनी कैरियर बना सके और जो उनके बाकी अहदाफ है, एम ऑफ लाइफ है, उसको परसू कर सके। सर, इसी को आगे लेके चलते हुए कि आपका भी एक अपना एक्सपीरियंस है अब्रॉड का, स्टडी का और सारा, तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया था कि आप बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करें और बाहर जाके पढ़ें और काम करें? पाकिस्तान के अंदर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो बाई चॉइस वो तय करता है कि ये मेरा हदफ है, ये मेरा फील्ड ऑफ स्टडी है, ये मेरा प्रोफेशन है एंड मैं हर सूरत में इसको गेन करूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो इकनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर है या फिर हमारे मुल्क के अंदर जो सहूलियात की फकदान है, ऐसे लोगों का वजूद बहुत कम है। बाई चांस लोग जो हैं वो कहीं पे भी फिट आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 90% लोग मेडिकल में जाना चाहते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग रह जाते हैं, तो फिर बाई चांस कहीं पे भी वो फिट हो जाते हैं। सही। जो मेरे बाहर जाने तक के मोटिवेशन की बात थी, तो मैंने चूँकि मीडिया स्टडीज़ के अंदर PhD एंड पोस्ट डॉक्टरेट और उसी के अंदर पढ़ाता हूँ, तो मैं एक एम के साथ बहुत पहले से, जब मैं अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट की मैंने, तो मास्टर के अंदर एडमिशन पाकिस्तान ही के अंदर की, लेकिन मैंने उसी वक्त से आगाज़ किया कि मेरा एक एम था कि मैं बाहर पढ़ सकूं और वो सारी चीज़ें लर्न कर सकूं जो पाकिस्तान में उस कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है। डाइवर्स कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकूं
اور تھوڑا سا وہ ایک اپنے آپ کو گروم کر سکوں. تو زیادہ جو موٹیویشن تھی میرے لیے خود کو گروم کرنا اور وہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے اندر کہ میں ایک اگر میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے یا ماسٹر کرنی ہے تو میں کسی فارن ایسے کنٹری سے کر لوں. تھرڈ میں چاہ رہا تھا کہ ویسے میرا ٹریولنگ کا بہت شوق ہے کہ پاکستان سے انفارچونیٹلی آپ کو وہ اپرچونیٹیز اس طرح نہیں ملتے انٹل کہ آپ یا بزنس کے سلسلے میں یا ایجوکیشن کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں کہیں باہر نہیں جاتے. تو یہ آلریڈی ہمارے جو کولیگس تھے, دوست تھے, سینئرس تھے جو لوگ باہر تھے آلریڈی, ان کا بھی ایک ایڈوائس تھا کہ اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہیں, لرننگ کرنا چاہیں دنیا کے اندر تو اسٹوڈنٹ ویزا یا اسٹوڈنٹ شپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہترین اسٹیٹس ہے جس میں آپ نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ ڈائیورس کلچر کے اندر آپ بہت ساری چیزیں لرن کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں. سر اب اگر ہم اپنی ڈسکشن کو لے کے ٹورڈز اور یوتھ جن کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے, تو اب فار ایگزامپل سم ون از گوئنگ ابراڈ فار ادر اسٹڈیز یا جاب, تو اب آپ کے خیال میں وہ کون سی ایسی مسکنسیپشنز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے, جس کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کہ فار ایگزامپل دے ہیو ایگزام سے جیسی وہ دا مومنٹ دے لینڈ ان کے پاس سب کچھ آ جائے گا جو یہاں پہ نہیں تھا. ایک سب سے بڑی مسکنسیپشن جو میں دیکھتا ہوں, تو آپ نے جب باہر گئے ہوں گے ظاہر بات ہے آپ نے بھی کچھ زیادہ بات کی ایم ہوگا, تو آپ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ یار یہ مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہمارے اندر چل رہی ہیں؟ ویری گڈ, یہ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. انفارچونیٹلی ہمارا عمومی طور پر انسان اور خصوصی طور پر پاکستانی انسان وہ شارٹ کٹ بہت زیادہ ڈھونڈتے ہیں, جس سے ہم عام الفاظ میں جگاڑ کہتے ہیں یا شارٹ کٹ کہتے ہیں. اور ہم یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں اور راتوں رات ایک بڑا انسان بننا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن میرا خود کا ماننا یہ ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور مینیج کرنی پڑتی ہیں چیزوں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے. اب جو مسکنسیپشنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی یوزلی یہ سوچتے ہیں کہ بس بارڈر کراس کرو اور آپ کی کامیابی شروع, اور وہاں پہ درختوں پہ پیسے لگے ہیں اور بس آپ نکال لیں گے وہاں. بالکل یہی ہے. اسی طرح جو ایم آف لائف ہے, فار ایگزامپل اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے ایز اے اشرف المخلوقات, تو اس کے اندر کچھ خصوصیات رکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ باقی اسپیشیز سے کیوں مختلف ہے, اس کو عقل دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہیں یہ واحد وہ اسپیشیز ہے کہ یہ کولابوریشن میں کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کو جو بلڈنگز یا آپ کو جو سٹیز نظر آتے ہیں, یہ سٹیز کسی اور اسپیشیز نے کیوں نہیں بنائے, کیونکہ انسان زیادہ کولابوریشن میں کام کر سکتا ہے. اور یہی انسان اگر انڈیویجول رہتا, ہر بندہ اپنا اپنا کام دیکھتا, تو شاید کچھ بھی نہ کر سکتا. تو اب انسان یہ ساری چیزیں کیسے گین کرتے ہیں؟ اسٹرگل کے تھرو. اب جو آپ نے بات کی کہ مسکنسیپشنز, یہ 100% مسکنسیپشن ہے کہ آپ کسی نہ کسی لیگل اور انلیگل طریقے سے بارڈر کراس کرو تو آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی, آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے اور آپ کامیابی بھی کی پیک پہ پہنچ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرے خیال یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے لوگ ایجنٹوں کو بھی پیسے دیتے ہیں, انلیگل طریقے سے ٹریس پاسنگ کرتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں, اپنی موت سے کھیلتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جا کے جو لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پہنچ کے ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ہم نے پاکستان کے اندر سوچا تھا. سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ باہر کسی بھی طریقے سے چاہے لیگل ہے یا انلیگل ہے بارڈر کراس کر کے ہماری زندگی بدل جائے گی, یہ غلط ہے. آپ کو ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دے, ونس اگین میں وہی ریپیٹ کروں گا, اپنی اسٹرینتھ کو فائنڈ کرے. آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی اسکل تو ہوگی نا, اس اسکل کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور اگر نہیں ہے تو 1 سال 2 سال لگا کے اس اسکل کو لرن کریں, پھر اس اسکل کو دیکھیں کہ اس دنیا کے کہاں پہ اس اسکل کی ضرورت ہے, کس ملک میں, اور آپ کو لیگل طریقے سے ایک فارمل طریقے سے کیسے وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں آپ کا یہ اسکل یا یہ اسٹرینتھ. تو یہ جو مسکنسیپشنز ہے اس سے آپ بچیں گے. اور یہ جو ایجنٹوں کو آپ لاکھوں روپیہ بھی دیتے ہیں, اپنی زندگی کے اوپر کھیلتے ہیں, پھر وہاں پہ جا کے آپ ڈیسرٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کی زندگی کا ایم انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بنائیں تو زندگی بدل جائے گی. اور فورن کے اندر جتنا میرا ایکسپیرینس یہ ہے, وہاں پہ پیسے کمانے سے زیادہ آپ کو اسٹینڈرڈ لائف ملتی ہے, ایک سیولائز لائف ملتی ہے. اور پھر وہاں پہ فار انسٹنس اگر آپ کسی ڈیولپ دنیا کے اندر بھی جاب کر رہے ہیں, جو سیلری آپ کو ملتی ہے اس میں سیونگ نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کی صرف اسٹینڈرڈ لائف کے لیے انف ہو جاتی ہے.
صحیح. ہمارے لوگ تو وہاں پہ سیونگ کے چکر میں جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں گے. تو ایسے یہ مسکنسیپشنز ان کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اس کے لیے انفیئر مینس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, بارڈر کو کراس اسٹریس پاس نہیں کرنا چاہیے, اپنی اسٹرینتھ کے اوپر پہلے کام کرنا چاہیے کہ اگر میں کہیں پہ جا رہا ہوں تو ان کے ضروریات کیا ہے اور میری اسٹرینتھ کیا ہے, وہ وہاں پہ فٹ آ سکتا ہوں کہ نہیں, یا پھر میں وہاں پہ جا کے بہت سارے مسائل فیس کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ ڈسہرٹ بھی ہوا کروں گا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی. سیکنڈ, جو شاید آف دی ریکارڈ ہم نے ڈسکشن کی, جو لوگ ہمارے چلے جاتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. دے نیور تھنک اباؤٹ کہ اس ملک کا ہیلتھ سسٹم کیا ہے, انفراسٹرکچر کیا ہے, ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, انہوں نے یہ ترقی کیوں کی ہے, کس چیز کو انہوں نے فالو کیا ہے تو ان کو عظیم دنیا بنائی ہے یا ڈیولپ دنیا بنایا ہے. ان انسانوں کے اندر جو اخلاقیات ہے یا ان انسانوں کے اندر جو باقی اچھے خصوصیات ہے اس پہ وہ نہیں سوچتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہے کہ بس باہر جا کے شاید ہمیں نشوں کا زیادہ آزادی مل جائے گا, پراسٹیٹیوشن تک ایکسیس آسانی مل جائے گی, یا پھر اور جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہے جو کہ ہم نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے مسکنسیپشن, وہی ہوگا. تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. ڈیولپ دنیا کے اندر آپ کے کلچر کے اگینسٹ چیزیں ہو سکتی ہے, اگینسٹ نہیں, ڈفرینٹ آپ کی کلچر سے ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہی سوچوں کے مطابق وہاں پہ زندگی پائے. بہت, بلکہ میں کہوں گا کہ 90% چیزیں پازیٹیو ہوتی ہے جس کو سر وہی بات ہے نا کہ ہمیں اس کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل باہر جا رہے ہیں تو آپ پورا دن جو بھی آپ کا پلیس آف اسٹے ہے وہاں نہ رہیں, آپ چیزوں کو دیکھیں. وہی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یار جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ کس طرح چل رہا ہے, لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ سروس دی جا رہی ہے. تو ٹاکنگ اباؤٹ دس, اگر ہم ایک اور چیز بات کریں کہ اگر ہم باہر چلے گئے ہیں تو ایک سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے, ہم نے بات کی کلچر کی بھی, تو کلچر اویئرنیس اور اڈیپٹیبلٹی اس کے اکارڈنگلی, اس میں لینگویج بیریئر بھی آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر کسی کنٹری جا رہا ہوں, فار ایگزامپل چائنا جا رہا ہوں, اب چائنا میں چائنیز ہے, ہر بندہ چائنیز نہیں بول سکتا. اب آپ مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت لوگوں کو عربک آتی ہے. تو یہ کلچرل اڈیپٹیبلٹی کا کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں کس طرح کا ہم اپنے انڈلج کر سکتے ہیں؟ موتی, یہ میرا انٹرسٹنگ کویسچن, بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے, کیونکہ میں کورس پڑھاتا ہوں کراس کلچرل کمیونیکیشن, تو میرے لیے اور بھی انٹرسٹنگ ہے. میں نے خود یہ ریئلائز کیا ہے کراس کلچر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے یا رہتے ہوئے کہ ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور کلچر میں جا کے سروائیو کرنا ہے, اڈاپٹ کرنا, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا کے جو ممالک ہے, ایسٹ میں کون ہے, ویسٹ میں کون ہے, نارتھ میں کون ہے, ان کی کلچرز میں ڈفرینسز بہت پائے جاتے ہیں اور وہ اتنے آسانی سے آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. اور ان کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں فیس کرتے ہیں مسائل, جاب کے اندر بھی, بزنس کے اندر بھی, روٹین کے لائف کے اندر بھی. ایک سمپل ایگزامپل میں اگر دے دوں تھوڑا سا اس سے لٹریچر سے, ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ ہوتا ہے ہمارے لینگویج کے اندر. اب ہم آپ کا جو ایسٹ سائڈ ہے, جاپان ہے, کوریا ہے, چائنا ہے, وہاں پہ انڈائریکٹ اسپیچ زیادہ ہے. اگر میں آپ سے کوئی شکایت کرتا ہوں تو میں ایک بیک گراؤنڈ بناتا ہوں, پھر بڑے سافٹ انداز میں آپ کو آرام سے مدعے پہ لاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ویسٹ کے اندر وہ بالکل ڈائریکٹ بتاتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا, آپ نے یہ کام کیا ہے, یا پھر میرا یہ مدعا ہے. میں بیک گراؤنڈ کنٹیکسٹ پہ کہیں جاتا ہی نہیں ہوں. صحیح. اب جب یہ دو کلچروں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اس میں مسکنسیپشن جو آپ نے پہلے کہا وہ واقع ہو جاتی ہے, اور بزنس میں, جابز میں اس سے بہت بڑے بریک ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ایگریمنٹس ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کے. ہمارے لوگوں کے لیے اڈاپشن کا جو ہے کلچر کا سب سے بڑا بیریئر آپ کے, اگر وہ لینگویج نہ بھی آئے تو اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور کلچر کا بندہ ہے, آپ ویسٹ میں چلے گئے یا آپ ایسٹ میں چلے گئے یا کہیں بھی دنیا کے کونے میں چلے گئے, ان کے کچھ کلچرل چیزیں آپ کو برے لگ سکتے ہیں, آپ سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اس کی بنیاد پر نفرت کریں. آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں, پھر ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ صرف اپنے کلچر اور ان کلچر میں سملرٹیز نہیں, جو ڈفرینسز ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. میں ایک ریٹن وہ ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے خود دیکھا ہے. کوریا کے اندر ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جاتے رہے ایک پروفیسر کے پاس, صحیح, ریسرچ کرتے رہے, تو ایک پروفیسر ایک عرصے کے بعد وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لینا ایوائڈ کرتے ہیں. اور میرا خود کا انٹریکشن ہوا تو وہ ایک میرے ہی ایک پروفیسر کے میٹنگ میں تھے, اور جب میرا انٹروڈکشن ہوا تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں ایوائڈ کرتا ہوں ٹو ٹیک پاکستانی اسٹوڈنٹس. اور جب میں نے ریزن پوچھا تو اس نے کہا کہ میں پہلے لیا کرتا تھا, لیکن بیچ میں مجھے تھوڑا سا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا.
وہ پھر جب میں نے تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر کیا ایسا مسئلہ آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ کچھ کنزرویٹو اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے رہے، اگر میں ان کو کھانے پہ انوائٹ کرتا تو وہ اسٹرکٹلی کہتے کہ آپ لوگوں کا کھانا حرام ہوتا ہے اور ہمارا حلال ہوتا ہے، تو ہم نہیں آ سکتے۔ میں کسی اور میٹنگ میں ان کو وہ کروں تو وہ یوں کرتے تھے کہ ہمیں ڈسکرمنیٹ کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی جو ریلیجیس پریکٹسز ہے، نماز پڑھنا وغیرہ، ان کا بھی نہ میٹنگ کا خیال رکھنا نہ کسی اور چیز کا خیال رکھنا، کہیں پہ بھی شروع ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیں، میں نے جب کنکلوژن نکالی اس سے، یہ ساری چیزیں ہم بھی کرتے ہیں، مطلب میں بھی جا کے حرام کھانا نہیں کھاتا، بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی اپنا ایکسرسائز کرتا ہوں، اپنا ورشپ اور اپنا ریلیجس نمازیں ساری چیزیں پڑھتا ہوں، میں بھی کسی اور کلچر کے بندے سے یہ ساری باتیں شیئر کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے انفیکٹ، لیکن وہ شاید اس چیز کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو اگر کوئی نان مسلم انوائٹ کرتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ آپ ان کا انویٹیشن اس بنیاد پہ ٹکراتے ہیں کہ آپ حرام کھاتے ہیں یا میں حلال کھاتا ہوں، بلکہ آپ ان سے کلیئر کٹ کہیں کہ ہمارے کچھ عقائد ہیں، کچھ ہمارے کلچرل باؤنڈریز ہیں، یہ چیزیں ہمیں کھانے کو الاؤ ہیں، تو میں اپنا ڈائٹری بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ بالکل، آپ ان کو منہ پہ ڈسرسپیکٹ نہ ہو نا ان کی، تاکہ ڈسرسپیکٹ نہ ہو۔ تو یہ دیکھیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ تو جو آپ کا جو کویشچن ہے کہ کیسے اڈاپٹ کرے، اس کے لیے میں 3 باتیں شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ کہ پہلے تو ٹالرنس ہونا چاہیے، اگر کوئی کلچر ہے، کوئی کلچر بیڈ یا گڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بس صرف آپ کے کلچر سے ڈفرینٹ ہے۔ صحیح۔ سیکنڈ، یو مسٹ فائنڈ دا سملرٹیز، کہ آپ کے اور اس کے کلچر میں سملرٹیز کیا ہے، پھر وہ آپ کو کلوز لا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو ڈفرینسز فائنڈ کرنے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو کنفلکٹ بن رہی ہے آپ کے کلچر میں اور اس کلچر میں، تو اس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی نیگوسیشن کا راستہ نکالنا چاہیے۔ سیکنڈ، جو لینگویج بیریئر ہے، آف کورس آپ ساری لینگویجز تو نہیں سیکھ سکتے، لیکن کسی سوسائٹی کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایڈوائس میرا یہی ہے کہ اس سوسائٹی کا لینگویج کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ بے شک اس کے لیے کلاس لیا جائے، کلاس نہ ہو تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے، فار انسٹنس ہمارے UK میں لوگ جاتے ہیں تو پاکستانی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی کمیونٹی ملے، بالکل ایسے ہی۔ چائنا میں جاتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی ملے۔ اس کا دیکھیے اچھی بات ہے، آپ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ ملے بیٹھے، لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوکل کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ وہی کریٹیکل تھنکنگ والی آپ کی بات ہے۔ یس، آپ کو ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے خود ایسے ایکسرسائز کیے بہت ساری چیزیں۔ میں روزوں میں ٹریولنگ میں تھا، اور بہت دور ایک اور سٹی میں ہم گئے تھے، تو میں نے روزہ نہیں رکھا، صحیح، کیونکہ نہ سحری کا کوئی وہ تھا نہ افطار کا کوئی وہ تھا، اور صرف میں ہی مسلم تھا اس گروپ کے اندر۔ اچھا۔ تو لنچ کے دوران مجھے ایک کریٹیکل کویشچن کیا اپنے کولیگ نے کہ موسیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارا یہ اس آور سے لے کر اس آور تک بین ہوتا ہے کھانا، اسلام ہم روزے رکھتے ہیں اس کا، یہ آج آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا کیا لاجک ہے؟ اب دیکھیں ان کا بہت کریٹیکل کویشچن تھا، بالکل، کہ آپ کا اسلام اس سٹی تک کیوں محدود تھا؟ تو میں نے ایکسپلین کیا آرام سے کہ دیکھیں ریلیجن اتنا ہارڈ نہیں ہے، اللہ نے خود ہمیں پرمیشن دی ہے کہ جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہو یا آپ بیمار ہو یا اس کے اور کچھ تقاضے ہیں، بالکل، تو آپ اپنے اس روزے کو ایگزامپٹ کریں، اور جب آپ کو پھر فرصت ملے تو اس کو اس وقت رکھیں۔ صحیح۔ تو اب چونکہ میں ٹریولنگ پہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، نہ میں سحری کر سکتا ہوں نہ میں افطار کر سکتا ہوں، اور اگر کروں گا تو آپ لوگوں کا سارا روٹین ڈسٹرب ہوگا، تو ایک انسان کی وجہ سے باقی سارے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ اسلام کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ تو یقین کرے 2-3 لوگ میری بات سن رہے تھے، اینڈ آل آف دیم ور ویری لاجیکل۔ سو یہ چیز ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسیپشن نہ ہو، اور اڈاپٹ کرے۔ کچھ چیزیں آپ کو بری بھی لگے تو آپ ان کی کلچر کی اڈاپٹ کریں۔ اور ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ میرا فیس بک کے اسٹیٹس پہ زیادہ مسلم فرینڈز ہے، ظاہر بات ہے، ماشاء اللہ اور انشاء اللہ کا ورڈ زیادہ لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایک کولیگ تھی میری، اینڈ شی آسکڈ می کہ یہ واٹ از ماشاء اللہ اینڈ واٹ از انشاء اللہ، یہ بہت زیادہ میں نے دیکھے ہیں اس کے اوپر۔ تو میں نے ایکسپلین کی کہ دیکھیں انشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام اگر کہیں کہ کل کریں گے، یا اس طرح کی کوئی اور بات ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if God will، اگر اللہ زندگی by the way of God۔ تو اسی طرح ماشاء اللہ بھی ہم ایک قسم کی پرے دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز اتنا اچھا لگ رہا ہے، یا آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں، یا آپ کے اوپر یہ کپڑے اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو شیطان کی نظر سے بچائیں۔ تو یہ ایک کائنڈ آف دعا ہے۔ یقین کریں
اس کے بعد میں نے ان کے اسٹیٹس فالو کیے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ماشاء اللہ لکھتے رہے. سر وہی بات ہے نا, اٹس اباؤٹ اڈیپٹیبلٹی, کہ یعنی کہ آپ بالکل اسٹیڈ فاسٹ ہو کے بیٹھ گئے اور آپ کہیں گے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے کسی کی بات, وہی جس طرح آپ نے بات کی, آپ نے ماشاء اللہ انشاء اللہ کی بات کی, کہ اب انہوں نے بھی اس چیز کو اڈاپٹ کیا آرام سے, کیونکہ ان کو سمجھ آئی کہ اٹس اے گڈ تھنگ ناٹ اے بیڈ تھنگ. لائک اب ایک سوشل سروے میں کر رہا تھا تو میں ایک کویشچن تھا کہ آپ اسلام یا رمضان کے بارے میں, رمضان کا ورڈ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, اس میں بڑے اچھے کویشچن بھی تھے. اور ایک نے کہا کہ میرے بارے میں عرب آتے ہیں اور زیادہ شادیاں آتی ہیں. آپ دیکھیں نا, انہوں نے صرف ایک چیز ایسی اڈاپٹ کی ہے اسلام سے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک پرسیپشن کی بات ہے کہ آپ کیا اڈاپٹ کرتے ہیں. اور آپ ایک اور چیز میں مجھے ٹریولنگ میں ایک بندے نے کی کہ آپ ہمیشہ سے اپنا ڈائٹری دیتے ہیں کہ میں ویجیٹیبل کھاؤں گا یا فش کھاؤں گا اپنی لنچ یا ڈنر میں, اور چیزیں نہیں کھا سکتا. تو کہتے ہیں کہ میں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں مسلم کے ساتھ رہا تھا, تو وہ ہمارے برتنوں میں کھاتا نہیں کھاتے تھے کہ یہ تو عیسائیوں کے ہیں یا نان مسلمس کے ہیں. تو آپ اس کے اندر اتنا زیادہ وہ کیئر نہیں کرتے کہ پلیٹ کس کا بھی ہو لیکن آپ کھانے کا. تو میں نے کہا نہیں, وہ کلچرل ایسی چیزیں ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل ہوگی ان کو. یہ کوئی ریلیجن اتنا زیادہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ شاید کلچر وہ اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر سکے یا لرن نہیں کر سکتے. یہ بڑا بنیادی کویشچن ہے کہ جب آپ کسی اور کلچر میں جاتے ہیں تو آپ کیسے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, یا اپنا کلچر کسی اور کو کیسے سکھاتے ہیں, یا اس کے اندر ڈفرینسز کیسے فائنڈ کرتے ہیں, سملیرٹیز کیسے فائنڈ کرتے ہیں, یا پھر جو آپ کا پرسیپشن ہے اباؤٹ اور کلچر اس میں ٹالرنس. فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے کسی اور کلچر کا, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بیڈ ہیں, وہ آپ سے ڈفرینٹ ہے. صحیح, یو ہیو ٹو ٹالریٹ, آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں اس کو. سر وہی بات ہے نا کہ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اینڈ اسپیکنگ اباؤٹ اپرچونیٹی, سر میں ایک یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اب ہم ان اپرچونیٹیز کو فائنڈ کس طرح کریں. ویری گڈ. کہ اگر ہم نے جاب کرنی ہے تو ہم اس کو کدھر فائنڈ کریں گے. آپ نے شروع میں بات کی ایجنٹس کے ہم پیسے دے دیتے ہیں یا ہم بائی انلیگل مینس جاتے ہیں, تو واٹس دا رائٹ وے کہ جس کے تھرو ہم باہر جا سکتے ہیں فار اسٹڈی پرپزز یا آئدر فار جاب. وہ کون سے چینلز ہیں یا وہ کون سے طریقے کار ہیں یا کون سے پری ریکوزٹس ہیں, جس میں اسکلس کی بھی آپ نے بات کی, تو وہ کون سا ایک پاتھ وے جس سے ہم باہر لینڈ کر سکتے ہیں تھرو اے پراپر چینل. ویری گڈ. دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ایک تو لیزی ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل زون سے, وہی اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے, کمفرٹیبل زون سے نکلنا نہیں چاہتے. اب اگر میں ایجوکیٹڈ بندہ ہوں, مجھے لکھائی پڑھائی آتی ہے, میں انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتا ہوں, لیکن میں بھی اپنے کمفرٹیبل زون سے نہیں نکلوں گا اور کسی ایجنٹ کو پیسے دے دوں گا کہ یار میرا یہ کام کر دو. سب سے غلط طریقہ یہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, انٹرنیٹ کا استعمال کرنا آتا ہے, تو آپ کا جو سب سے ایزیسٹ اینڈ فاسٹسٹ پاتھ ہے اور ایکوریٹ پاتھ ہے وہ انٹرنیٹ ہے. جیسے پہلے آپ نے اپنی اسٹرینتھ معلوم کی کہ میری اسٹرینتھ یہ ہے. بے شک میں نے صرف میٹرک کیا ہے لیکن میں ایک اچھا آرٹسٹ ہوں. میں نے میٹرک کی ہے لیکن میں کارپینٹری میں اچھا ہوں. میں کسی اور پلمبنگ وغیرہ کے کام میں اچھا ہوں, میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے یا مجھے اسکل کا ڈپلوما ہے. مجھے نیٹ پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کن ممالک کے اندر اس کام کی ضرورت ہے اگر میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں. اس کے بعد ان ممالک کے اندر آپ جا کے ان کمپنیز کو سرچ کریں. صحیح. جو کہ ہائر کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو, ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ لیں, اور اب خود ہی ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں یا ان کے جو کانٹیکٹس ہیں انٹرنیٹ پہ سارے آ جائیں گے, ای میل کی فارم میں اور فون کے فارم میں. بالکل ان کے ساتھ ایک اچھے فارمل طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں. اب یہ ایک پراپر طریقہ ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے, جگاڑ نہیں ہے. اس سے نہ آپ کے پیسے لگیں گے لیکن آپ کا ٹائم لگے گا اور آپ کی ایفرٹ لگے گی. وہاں پہ جو رولز ریگولیشن لکھ کے ہیں آپ تسلی سے سارے پڑھیں, جو ڈاکومنٹس وہ مانگ رہے ہیں تسلی سے سارے پریپیئر کریں, اور وہ ساری چیزیں آپ پوری کریں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے. چاہے آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں, چاہے آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, چاہے آپ ایز اے اسکل لیبر. ساؤتھ کوریا کو, جاپان کو بہت زیادہ اسکل لیبر کی ضرورت ہے. اچھا. انہوں نے پاکستان کے اندر لینگویج سینٹرز اوپن کیے, پرٹیکولرلی ساؤتھ کوریا نے. ہمارے بچے جنہوں نے تعلیم کی ہے نہ کی ہے, لیکن وہ صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ تو کورین لینگویج سیکھیں. کورین لینگویج سیکھنے کے بعد وہ ان کا پورا انڈسٹری میں پروسیسنگ کر دیتے ہیں اور وہ آرام سے ان کو بلا لیتے ہیں. صحیح. سر اب اس میں وہی چیز آ گئی نا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ایفرٹ کی بات آ گئی. اب ایجنٹس نے بھی اگر
کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اب جو جس سے ہم ایجنٹ کو پیسے دے رہے ہیں، اب مور اور لیس اگر میں کہیں پہ اپلائی کر رہا ہوں تو وہ کیا پری ریکوزٹس ہیں کہ ہم نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے، فارم وغیرہ لکھنا ہے. تو اب ایجنٹس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف جا کے وہی فارم فل کرنا ہوتا ہے جس طرح کرتے کرتے. بلکہ اس کے اندر ایجنٹ کے تھرو اگر آپ ایجوکیشن کے لیے مثال کے طور پہ جا رہے ہیں، اب آپ کا اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ نے انڈر گریجویٹ کی ڈگری کی ہے، اب آپ کو وہ فارم فل کرتے وقت آپ سے اسپیسیفک کویشچن پوچھے جاتے ہیں. بالکل. وائی دس کنٹری، وائی دس یونیورسٹی، وائی اسپیسیفک دس ٹاپک، وائی اسپیسیفک دس ایریا. ٹھیک ہے. اب آپ کا ایجنٹ آپ کے یہ سوال نہیں دے سکتے آنسر، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا ہے، کیوں آپ جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ فیک لگتا ہے اور اس کی ریجیکشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں اپنے انڈسٹری کے اونر کے ساتھ جہاں پہ آپ نے جانا ہے، یا پروفیسر کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ نے جانا ہے، جب آپ کمیونیکیٹ میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نان سٹاپ آپ کا ان کے ساتھ کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو ایز کمپیئر ٹو ایجنٹ آپ کو زیادہ موقع وہاں پہ ایکسیپٹنس کا مل جاتا ہے. صحیح. تو میرے خیال سے فاسٹیسٹ اور ایکوریٹ پاتھ انٹرنیٹ کا استعمال ہے، لیکن انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال ٹالرنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور تھوڑا سا ہارڈ ورک اور کمفرٹ زون سے نکلنا، اور اپنی جو لیزی وہ ہے اس کو ختم کرنا. صحیح. اپرچونیٹیز سارے آپ کے سامنے ہیں. میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ 4 سال تک لگے رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ان کو ایسا سکسیس ملا ہے کہ جا کے پی ایچ ڈی انہوں نے ایراسمس کے تھرو 3 ممالک سے کیے. 1 سال یو کے میں گزار کے، 1 سال آسٹریا میں گزار کے، 1 سال اٹلی میں گزار کے، ان کے پیسوں سے. صحیح. اور پھر وہاں پہ ہی ان کو جاب کی اپرچونیٹی ملی ہے. لیکن وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ کہاں سوٹ کرتا ہے. ونس اگین میرا ایڈوائس یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز اور اسکلز ہیں اور آپ کو اچھی لائف مل رہی ہے تو آپ کو اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے. صحیح. لیکن اگر آپ کا لائف میزریبل ہے یہاں پہ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بنے گا، الٹا میں اسٹریس میں جاؤں گا، تو پھر پوری دنیا کھلی ہے آپ کے لیے، اور گلوبلائزیشن ہے، انٹرنیٹ اویلیبل ہے. تو اس کے اوپر سر وہی بات ہے، ٹاکنگ اباؤٹ اسکلز اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ گلوبلائزیشن، اس کے بعد انٹرنیٹ کی. تو ایک آج کل ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے، دیٹ از اباؤٹ ریموٹ اپرچونیٹیز. کہ فار ایگزامپل آئی ایم ورکنگ فرام پاکستان بٹ مائی جاب از، یا جو میری کمپنی ہے وہ یو ایس کی ہے، یا جس طرح کال سینٹرز ہمارے یہاں کام کرتے ہیں کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان سے رات کے ٹائم، اور جو بھی ان کی سیلریز آ رہی ہیں سارا کچھ ہے وہ باہر سے چل رہا ہے. تو ہاؤ ایفیشینٹ از ریموٹ اپرچونیٹیز ان یور اوپینین؟ یہ بہت زیادہ، دیکھیں آپ کو آج کل پورے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اندر سکسیس سٹوری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں نے امیزون کے اوپر شاپس کھولے ہیں، لوگوں نے اپنے ویب سائٹس بنائے ہیں، لوگ سروسز دے رہے ہیں، لوگ پروڈکٹس بھیج رہے ہیں. ونس اگین میں اپنی پہلی بات پہ چلا جاؤں گا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو فائنڈ کریں. آپ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ یہ فائنڈ کریں کہ جس پروڈکٹ یا جس سروس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کی ایکسپرٹی کیا ہے، آپ اس کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ سروسز میں آپ کو پاکستان سے بیٹھ کے اچھا دے سکتا ہوں. اچھا ڈیولپ دنیا کے اندر ویسے لیبر بہت مہنگے ہوتے ہیں، وہ گھنٹے کے حساب سے ڈالر پے کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ہم وہ کام دن کے حساب سے وہ ڈالر لے لیتے ہیں. مطلب ہمارے لیے وہ مور دین انف ہوتا ہے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں. اب ایک تو آپ کے پاس یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ ان کو وہ کام چیپ میں کر کے دے دیتے ہیں. جیسے ہمارے فیور ہے، باقی بے شمار قسم کے ہمارے ایپس ہیں جس کے اوپر ہمارے لوگ فری لانسر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی جو بھی اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کو اس نے مارکیٹنگ اس کی ہے، اور وہ اچھی طریقے سے دنیا کے اندر اس پہ پیسے بھی کما رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایریا ہے، لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ونس اگین میں وہی کہوں گا کہ اپنا اسٹرینتھ فائنڈ کرنا چاہیے کہ میں کر کیا سکتا ہوں. ایک اچھا کنٹینٹ رائٹر ہوں، یا پھر میں ایک اچھا آرٹسٹ ہوں، یا پھر میں ویڈیو ایڈٹ کر سکتا ہوں، آڈیو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں سیلنگ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو پی آر میں کنوینس زیادہ کر سکتا ہوں. آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس اسٹرینتھ کے حساب سے آپ فائنڈ کریں سروسز یا پروڈکٹس دینا. سیکنڈ ایک جو میں نے فائنڈ کی ہے ہمارے لوگوں کے اندر کمی، رسک نہیں لیتے. بالکل بھی نہیں لیتے سر. اگر ان کو $100 کا رسک لینا پڑے تو وہ ایوائڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پیسہ لگانے پڑے، کہ ہمیں پیسہ نہ لگانا پڑے. دیکھیں بزنس کے اندر بھی اور ان معاملات کے اندر بھی آپ کو چھان بین ضرور کرنی چاہیے تاکہ جو اسکیمرز ہیں ان سے آپ بچیں. لیکن اگر آپ کو یہ 100% پتہ چلے کہ دس از اے جینون ورک تو اس کے اندر رسک لینا ضروری ہے، انویسٹمنٹ بھی ضروری ہے، اور تھوڑا سا کھل کے کھیلنا ضروری ہے اس کے اندر. فار انسٹنس جو ہمارے بچے امیزون کے اوپر
یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر اپنا بزنس کرتے ہیں ڈیجیٹل ریموٹ اپرچونیٹیز سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو انیشیلی ان کو $100-200-400 خرچ کرنے پہ تھوڑا سا ان کو شک ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ کا انفارمیشن تک شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ یہ کوئی فراڈ نہ ہو. بالکل بھی کیئر کرنی چاہیے، 100% اپنے آپ کو مطمئن بنانا چاہیے کہ جینون ہے کیس. آفٹر دیٹ تھوڑا سا رسک لینا، تھوڑا سا کھل کے چیزوں کے اندر انوالو ہونا، یہ آپ کی اپرچونیٹیز کھول دیتا ہے، آپ کے لیے موقع زیادہ بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ونس اگین کہ آپ نے ریکوائرمنٹ بھی نہیں پوری کرنی، آپ نے بس بیٹھ کے ہی وہی منہ کے اندر ہی نوالا ڈھونڈنا ہے تو بنا بنایا حلوہ، وہ بنے بنایا حلوہ امپاسبل ہے. ونس اگین آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اسٹرگل ویل مینیج، مطلب ایسے مسافر نہیں بننا چاہیے کہ بس ڈھونڈتے رہو کچھ مل جائے گا. نہیں، پہلے اپنا ایک ہدف بنا دے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے میں نے یہ لرننگ کرنی ہے، پھر آپ کو خود کنٹینٹ ڈھونڈنا پڑے یا پھر کوئی آن لائن کلاس لینا پڑے یا کسی اور سے کنسلٹ کرنا پڑے، لیکن اپنا ایک ہدف بنائیں. کمٹمنٹ کی ایک تھرڈ میں بتاؤ کہ کمٹمنٹ کی کمی ہے. مثال کے طور پر میں ایک چانس لگا رہا ہوں، اگر امیزون کے اوپر مجھے کوئی بزنس ملی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پہ کہیں اور. نہیں، اچھی طرح 2-4 چیزیں ڈیزائن کریں کہ میں نے ان ہی ایریا کے اندر جانا ہے، کام کرنا ہے، اور اس کے اندر ہی میں آگے جاؤں گا. ان دیٹ کیس میرا خیال یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ریموٹ آپ کی وہ ہے سروسز ہے اور اپرچونیٹیز ہے، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں اگر یہ 2-4 چیزیں آپ اپنی اس کے اندر سر وہی آپ نے بات کی نا امیزون کی. اب امیزون کا ایک یا اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بند کرتے رہتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، یا وہ سینکشنز لگ جاتی ہیں. اب ایک وہی چیز آ جاتی ہے کہ ہم اس گلوبل اپرچونیٹی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے ہم نے بینگ پاکستانی ہم نے بات کی کہ ہم ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو کام نہیں کر رہے. تو اس چیزوں کو جو ہم ان سروسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ کس طرح اس چیز کو روکا جا سکتا ہے؟ بہت بڑی بدقسمتی ہے اگر آپ کی اسٹیٹ کی لاز ریگولیشنز بجائے انکریج کرنے کے اگر ان چیزوں کو ڈسکریج کر رہا ہو. لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ڈیجیٹل بزنس ہے یا ریموٹ بزنس ہے، اس کے اندر میرے خیال سے حکومت پاکستان بھی ابھی بہت انکریج کرتے ہیں. کے پی کے اندر لاسٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اندر پارٹیکولرلی بچیوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا. ان کو پروجیکٹس دیے تھے اور ان کو کچھ مائکرو فائنانسنگ بھی فراہم کی تھی کہ آپ لوگ کچھ ایسے ایریا ڈیفائن کریں جہاں پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اکوپمنٹ خرید کے دینا، آپ لوگوں کو کچھ چھوٹا موٹا انویسٹمنٹ مائکرو فائنانسنگ کی شکل میں ہم دے دیں گے. انکریج کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی بات ہے، اگر ایسی کچھ ریسٹرکشنز ہو جس کی بنیاد پر آپ کی جو یہ ڈیجیٹل یا کریٹیو اکانومی ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، کیونکہ بچوں کے پاس تو صرف یہی آپشن بچا ہے پاکستان کے اندر، اور ایسی کوئی جاب تو مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس کے اندر حکومت کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کیئرفلی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے، ایز کمپیئر ٹو اگر ریسٹرکشن بنائیں گے تو مسائل زیادہ بنیں گے، سولوشن کوئی نہیں ہوگا اس کا. سر وہی بات ہے نا کہ یہاں پہ ایک آخری چیز آتی ہے فیسیلیٹیشن کی. جو ایک آخری چیز ہمارے پاس آتی ہے اس گلوبل اپرچونیٹیز میں، وہ آتی ہے ایکسچینج پروگرامز جو ہمارے یہاں چلتے ہیں. بالکل، جس طرح فار ایگزامپل میں نے تھوڑی سی ڈگری یہاں پہ کی، پھر میں کہیں باہر چلا گیا، تو تھوڑا سا اس ایکسچینج پروگرام کا بھی بتا دیں، کیونکہ یہ بھی ایک گلوبل اپرچونیٹی ہے. یو آر گیٹنگ این اپرچونیٹی کہ آپ باہر جائیں دیکھیں. تو ایکسچینج پروگرامز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. بہت زیادہ پروگرامز ہیں. لاسٹ ہمارے ڈسکشنز میں ہم نے کافی اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن میں کچھ پروگرامز کا نام لیتا ہوں جو ہمارے انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا ماسٹر کے بعد جو لوگ پی ایچ ڈی کے لیے، اور ایون پی ایچ ڈی کے بعد اگر کوئی شارٹ ٹرم ریسرچ کے لیے جانا چاہے تو ایک فیمس پروگرام ہے ایراسمس کے نام سے. صحیح. یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک نیڈ بیس پہ ہوتا ہے. اگر آپ کا کسی ایسے علاقے سے تعلق ہے جو ونربل ہے، تھوڑا سا ڈیزاسٹر آئی ہے اس کے اندر، ارتھ کوئک ہے یا فلڈ ہے، تو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ میں اس ایریا سے ہوں، اور آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں ان سرٹیفیکیشن کے تھرو، اور آپ کو ایکسچینج پروگرام 6 مہینوں کا، 1 مہینے کا، 1 سال کا، یا سم ٹائم پوری ڈگری کی اپرچونیٹی مل جاتی ہے ان کے اسکالرشپ کے اوپر. اسی طرح ایک اوپن میرٹ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی بچہ اپلائی کر سکتا ہے کسی سے بھی. اور کچھ ہمارے پارٹنرز یونیورسٹیز ہوتی ہے کہ ایراسمس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک پارٹنرشپ پہلے سے بانڈ بنایا ہوتا ہے، سو اس انٹیک میں وہ انہی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی چائنا کے بے شمار قسم کے پروگرام ہیں. کوریا کے 2 پروگرام ہیں، ایک ڈائریکٹ یونیورسٹی میں ٹریک میں لوگ جاتے ہیں، اور ایک
एम्बेसी ट्रैक के थ्रू बच्चे जाते हैं। सही। इसी तरह दुनिया के तुर्किश बुर्सलरी है, तुर्की का एक बहुत बड़ा फेमस प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन सालाना 100 तक बच्चे पाकिस्तान से जाते हैं। सही। सो ये इसके अंदर इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर दोनों डिग्रीज अवेलेबल है। एक्सचेंज डिग्री भी 6 महीनों से लेकर 1 साल तक का अर्सा आप गुजार सकते हैं और पूरी डिग्री का अभी आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो स्टूडेंट्स के लिए ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं सारे ममालिक में, तकरीबन सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वेस्टर्न जो ममालिक है मिडिल ईस्ट में जो आपकी तुर्की वगैरह है और चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे वास्ट मकदार में अवेलेबल हैं। सही। उसके लिए भी स्टूडेंट्स को कोई एजेंट से बात करने की बजाय ख़ुद की एफ़र्ट लगानी चाहिए और थोड़ा सा डिटेल से रूल्स रेगुलेशन उनके पढ़ के प्रॉपर तरीके से इंटरनेट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। सर बिल्कुल, आपने आई होप आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद मेरे लिए भी नहीं थी और जो सुनने वालेंगे, जो हमें सुनेंगे हमारी इस गुफ्तगू को, आई होप कि उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और वही बात है कि एट दी एंड कि हमें अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं, हम इतने स्टेडफास्ट ना हो जाएं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अगला बंदा ही ख़राब है, हमें उसको लर्न करने की ज़रूरत है। तो वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप सुन रहे थे प्रोग्राम कैरियर मैटर्स और आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद थे डॉक्टर मूसा खान, जिनके साथ मैंने बात की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर कि हम बाहर किस तरह जा सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस चैनल के थ्रू बाहर जाना चाहिए जिसके अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम आ जाते हैं, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी की बात आ जाती है। तो ये सारी की सारी बातें हमने की। आप ये प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। ख्वाजा मोतियर रहमान को प्रोग्राम कैरियर मैटर्स के साथ इजाज़त दीजिए। सुनते और देखते रहिए रिफा FM 102.2। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर वाजिद महमूद के साथ अल्लाह नेगेबान।